नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिहिल करीम। मेरे डिजिटल चैनल पे तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। 2 जनवरी 2023 कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें कराची में सदर में कादियानियों की एक इबादतगाह पे मौजूद मीनार उनको मुनहदम किया गया। ये एक तवील अदालती जंग थी जिसके बाद अदालती फ़ैसले के ऊपर कि उनको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानियों को अपनी इबादत गाह पे गुंबद और मीनार बनाने का जो है वो हक़ नहीं है, उनको इसके ऊपर पाबंदी है, वो नहीं बना सकते। उन्होंने खिलाफ कानून खिलाफ आइन वो बनाए हुए थे, इसलिए उनको मुनहदम करने का हुक्म जारी किया अदालत ने, जिस पे उनको मुनहदम कर दिया गया। उसकी फिर वीडियोस भी वायरल हुई और पूरी दुनिया में वायरल हुई और हमने उसको एक फ़तह समझा मुसलमानों ने, और उस फ़तह के लिए हमने मौका नहीं दिया कादियानियों को भी और हमारी पुलिस को भी या अदालत को कि वो ख़ुद से उस पर अमल दरामद करने के हुक्म भी जारी करती और फिर उनको वो ख़ुद मुनहदम करते या अदालत की कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसे मुनहदम करती। मुसलमानों ने उससे ख़ुद मुनहदम किया, जिसमें फिर लोग हथौड़ों से और मुख्तलिफ़ औज़ारों से उन मीनारों को तोड़ रहे हैं, ये दिखाया गया। और ये बड़े ईमानी जज्बे से वो ये सब कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान से बाहर की पूरी दुनिया में वो वीडियोस जब वायरल हुई तो उस पर तासुर ये दिया गया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये तासुर दिया कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं और हम जिन्होंने ये जंग लड़ी, अदालती जंग लड़ी और उसके बाद उन मीनारों को तोड़ दिया, ये समझा कि हमने जो है वो अमेरिका को फ़तह कर लिया है, इसराइल को फ़तह कर लिया, इसराइल में सारे लोग ही मुसलमान हो गए हमारे इस काम की वजह से। हम बदकिस्मती से वो लोग हैं जो कि इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमने किसी कादियानी इबादतगाह के मिनारेट्स को मुनहदम कर दिया, बस अब बहुत बड़ा कारनामा कर लिया हमने। हमें मीनार तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान में SHO से सदर से लेकर SHO तक कोई भी ओहदे पे कादियानियों की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता क्या? और इसको हमने तस्लीम कर लिया हुआ है, इट्स ओके, यानी कि ये तो चलेगा लेकिन वो मीनारा भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कादियानी किस हद तक मजबूत हो चुके हैं पाकिस्तान में। 7 सितंबर योम फ़िज़ाइया के तौर पे ज़िया साहब के ज़माने में शुरू हुआ। ज़ियाउल हक ने उसको योम फ़िज़ाइया और योम दिफ़ा और पता नहीं किस किस नाम से उसमें जहाज़ उड़ाए और इधर से उधर जहाज़ों ने करतब दिखाए और हमने वाह वाह की और हम ये समझे कि 7 सितंबर क्या है जी, ये योम फ़िज़ाइया है। हकीकत क्या है कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान में एक आइन में अमेंडमेंट हुई और कादियानियों को काफिर करार दिया गया और ग़ुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को जो है वो नबी मानना कुफर है, मुजद्दद मानना कुफर है, ज़िल्ली नबी मानना कुफर है, बुरूज़ी नबी मानना कुफर है और उसको जहन्नम का कुत्ता करार दिया गया। ये वो अहम तरीन वाक़या था, ये अहम तरीन काम था जो पाकिस्तान ने किया, जो दुनिया में उसकी पूरी और कहीं पे मिसाल नहीं थी। ये इतना बड़ा काम ज़िया साहब ने 7 सितंबर के कवर में हम सबको, पूरी कौम को ये भुला दिया कि ये दिन वो दिन था जिस दिन कादियानियों मलूनों को काफिर करार दिया गया था। हमने ये भी भुला दिया और इस पे भी हमने ठंडे पेटों इसको कबूल कर लिया कि कायदे आज़म की कैबिनेट में जो 12 मिनिस्टर्स थे उनमें से 10 जो थे वो कादियानी थे। और यही वजह है कि उन्हें जब कुछ अरसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ स्टेट को चलाने का, तो उन्होंने कहा कि मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। ये 1947 के बाद का उनका स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की अशराफिया में 90% से ज़्यादा कादियानी है, ये भी हमने कबूल कर लिया हुआ है। ख़त्म नबूवत की तमाम तंजीमों को कादियानी फाइनेंस करते हैं और वो ख़त्म नबूवत की जो जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं वो क्या शोर मचाती हैं, क्या कहती हैं वो जी, वो उसको वो लान तान करती हैं कादियानी के मिर्ज़ाई के ऊपर
اور اس کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کے اوپر، اور یہ لائن ان کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا ہے، آپ نے غلام احمد قادیانی کو جتنی گالیاں بکنی ہیں، اس کے خلاف جو بھی دلائل پیش کرنے ہیں وہ کریں، لیکن ہم 1974 سے پہلے، بلکہ 1947 سے پہلے کب اور کس طریقے سے اور کیا طریقہ کار اختیار کر کے معاشرے میں کتنی اہم ترین پوزیشنز پہ پہنچ گئے ہیں، اور ریاست پاکستان ہمارے تقریباً قبضے میں آ چکی ہے، اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی۔ اس پہ بات کرتے ہوئے سب ڈرتے ہیں، سب کی پھٹتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد وزیر اعظم تھے جو کہ قادیانی نہیں تھے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہوئے ہیں ان سب کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام تھا، اور کسی نے بھی اس کی صفائی پیش نہیں کی۔ جسٹس منیر رپورٹ بھی قادیانیوں کی مرتب کردہ تھی، اور جسٹس منیر خود بھی قادیانی تھا۔ پاکستان کے جرنیل قمر جاوید باجوہ تک تمام جرنیل پہ قادیانی ہونے کا الزام ہے، اور کسی بھی فورم پہ آ کے ان میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر صفائی پیش۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے ایمان کے اوپر کسی نے الزام لگا دیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مطالبہ کرے تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے، اور اگر وہ مطالبہ نہ بھی کرے اور آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کھڑے ہو کے یہ بیان دیں کہ میں مسلمان ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، اور حضور کے بعد غلام احمد قادیانی سمیت ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو میں جھوٹا کذاب سمجھتا ہوں، اس کو جہنم کا کتا سمجھتا ہوں، اور کوئی بھی نبی چاہے وہ بروزی نبی ہو یا ذلی نبی ہو یا مجدد، وہ اس آڑ میں نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، زندگی سمجھتا ہوں۔ اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن کسی نے نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ جو مینار ہم نے توڑے، ہم نے اس کو بڑا کام سمجھا، لیکن جو اصل بڑا کام ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس وقت جو ریاست پاکستان میں ہیں، جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے بہت ساری قربانیوں کی تاریخ رقم کی تھی، اس کے نتیجے میں جب پاکستان ہمیں حاصل ہوا تو وہ پاکستان جو ہے، کیا وہ واقعی ایک اسلامی ریاست ہے، یا ہم انگریزوں کی غلامی میں سے نکل کے قادیانیوں کی غلامی میں کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں؟ 1979 میں جو تحریک چلی تھی، 1977 میں 79 میں جو کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، جس میں 9 پارٹیاں 9 ستارے بن کے بھٹو کے خلاف آرگنائز ہو گئے تھے، جن کے بارے میں بھٹو نے کہا تھا کہ تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس وجہ سے کیونکہ میں نے غلام احمد قادیانی کو اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اس کے ریاکشن میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کسی طریقے سے میری حکومت ختم ہو جائے، اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر غلام احمد قادیانی کی قبر جو کہ قادیان میں ہے وہاں پہ جا کے حاضری دینے سے میری حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ سارے وہاں پہ جا کے حاضری دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کی صحیح تھی۔ اس نظام مصطفیٰ کی تحریک میں کہ نظام مصطفیٰ لایا جائے پاکستان میں، اس تحریک میں چلانے والے جو 9 ستارے، 9 پارٹیز، ان میں سے 4 پارٹیز کے رہنما، بڑے رابر اور جتنے بھی لیڈر تھے 4 پارٹیوں کے، وہ بھی قادیانی تھے۔ یہ بات بھی ہمارے معاشرے نے ہضم کر لی، ہمیں کہیں پہ نہیں بتائی جاتی بات۔ پاکستان کے پاسپورٹ میں پہلے ضیاء صاحب سے پہلے قادیانیوں کے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم قرار دیا، اور جملہ ایک لکھا ہوا تھا اس میں کہ قادیانی جو ہیں احمدی، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ ضیاء صاحب نے آ کے وہ جملہ حذف کر دیا ہمارے پاسپورٹ میں سے۔ اب ہمارے پاسپورٹ پہ یہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ بھی خود کو مسلمان ہی شو کرتے ہیں۔ پاکستان میں شاید کوئی ایک آدھا ایسا وزیر داخلہ ہو جو قادیانی نہیں تھا، یہ سب قادیانی تھے، اور ہمارے پاکستانی معاشرے نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پاکستان کے دنیا بھر میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں، اس میں سفیر، اس کے نیچے موجود عملہ، اور حتیٰ کہ جو ایک چپڑاسی، ایک گارڈ، ایک سیکورٹی گارڈ وہاں پہ ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، اس سمیت سب قادیانی ہوتے ہیں۔ اور آپ کہیں سے بھی اس بات کو جا کے چیک کر لیں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی سفارت خانے پہ جا کے یہ دیکھ لیں آپ، تو آپ کو یہ بات واضح آشکار ہو جائے گی۔ اور نتیجہ آخر یہ کیا، ان کو ضرورت کیا ہے سارے سفارت خانوں میں قادیانیوں کے ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے
پاکستان کے پیسے پہ، پاکستان کی ہوئی گورنمنٹ کی ریاست کی فائننس پہ، اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پاکستان کے سفارتخانے ہیں وہاں پہ قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص پاکستان میں ہڈن بیعت نہ کرے ربوہ جا کر قادیانیوں کے خلیفہ کی، اس وقت تک وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس بات کے اوپر بھی بہت اعتراضات ہیں، بڑے کویسچن مارک ہیں کہ نواز شریف 3 دفعہ کیسے وزیر اعظم بن گیا بغیر قادیانیوں کی مدد کے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھا جو قادیانی تھا، اور اس نے اپنے اس عہدے کا بہت ناجائز استعمال کیا، اور وہ برطانیہ کا ایجنٹ تھا، اور اس کو بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پروجیکٹ کیا، فٹ کیا، اور اس سے بہت سارے کام لیے۔ وہ قائد اعظم کا بڑا سخت مخالف تھا، اور اس نے قائد اعظم کے انتقال کے اوپر ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اور اس کے خلیفہ یعنی کہ جو ان کا خلیفہ ہے قادیانیوں کا اس وقت، اس کے مطابق قائد اعظم جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اس نے خلیفہ وقت جو کہ قادیانیوں کا خلیفہ ہے اس کی دعوت کے اوپر احمدیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، احمدی نہیں ہوا تھا، قادیانیوں کے بارے میں اس کے دل میں سافٹ کارنر نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو مسلمان تصور نہیں کرتا تھا، اس نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور دنیا بھر میں اس نے خاص طور پہ عرب کنٹریز میں اس نے بہت ساری تبلیغ کی، اور شاہ فیصل کو بھی بہت حد تک اس نے متاثر کر دیا ہوا تھا۔ شاہ فیصل کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ بھی قادیانی تھا۔ ربوہ آپ دیکھیں، ربوہ کی تعمیر ہے نا، ربوہ شہر کبھی زندگی میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالے 10 20 25 50 60 70 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے، سیلاب آتے رہے ہیں، کبھی ربوہ ڈوبا ہے؟ ربوہ کو بچانے کے لیے پورے پنجاب کو ہماری گورنمنٹ ڈبو دیتی ہے، لیکن ربوہ نہیں ڈوبتا، ربوہ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس بات کو بھی ہم نے قبول کر لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی، ظہور الہی، شجاعت حسین اور ان کا دادا چودھری سردار خان، یہ سب قادیانی تھے، اور انہوں نے چودھری سردار خان نے اس وقت میں اپنے دور میں بیعت کی ہوئی تھی، ہڈن بیعت کی ہوئی تھی غلام محمد قادیانی، ہڈن نہیں بلکہ اوپن بیعت تھی ڈاکٹر غلام محمد قادیانی کے ہاتھ کے اوپر، اور یہ باقاعدہ اس جماعت کو چندہ بھی دیا کرتا تھا۔ جنرل ایوب، نواب افقال آباد، والی سوات، جنرل حمید گل، جنرل اختر عبد الرحمان، جنرل مشرف، اعجاز اللہ کا خسر، رحیم الدین، ان سب کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے۔ علامہ اقبال، فراز احمد فراز، احسان دانش، فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی، چراغ حسن حسرت، کنہیا لال گابا، علامہ اقبال، ان سب کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ یہ قادیانی تھے۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی الزام ہے کہ اس کی زیادہ تر بیویاں قادیانی تھیں، اور علامہ اقبال کا جو داماد ہے میاں صلاح الدین، یہ بھی قادیانی تھا، جس کو علامہ اقبال نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ محمد خان جنیجو بھی قادیانی تھا۔ ان سب کے اوپر قادیانی ہونے کے الزامات ہیں، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی علل اعلان اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، اور میرا قادیانی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کافر نہیں ہوں، اور میں غلام محمد قادیانی کو کافر اور زندیق اور جہنم کا کتا اور کذاب سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا، کہیں جگہ پہ صفائی پیش نہیں کی انہوں نے، اور یہ بہت سنجیدہ الزامات ہیں۔ جب ایمان کے اوپر الزام لگے تو پھر سامنے کھڑے، میرے ابو کہا کرتے تھے ایک مسلمان ہی ایسا ہے جو اپنے مذہب کو چھپاتا نہیں ہے، باقی سارے بزدلانہ انداز میں اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو وہ یہ نہیں کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کے نبی پہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، قیامت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، فرشتے حق ہیں، شر کی تقدیر اور خیر کی تقدیر بھی حق ہے۔ یہ صرف مسلمان کے اندر ہی کرج ہوتا ہے۔ ہمارے اجداد نے بے مثال قربانی کے بعد پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن شروع سے ہی بیوروکریسی، فضائیہ، بری فوج اور عدلیہ میں بہت تیزی سے قادیانی اہم عہدوں پر براجمان ہو گئے۔ ہم نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان میں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن قادیانی اس کو احمدیہ اسٹیٹ بنا کر احمدیہ نظام خلافت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ یہ بظاہر یہ مانتے نہیں ہیں یہ ساری باتیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ فارسٹ یونیورسٹی کا بڑا اسکالر ہے، اور اس کا نام ہے چارلز ہینک کینیڈی۔ اس کی ایک کتاب ہے جو 1987 میں چھپی تھی، 276 صفحات میں مبنی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے بیوروکریسی ان پاکستان۔ اس میں اس نے بہت ساری ڈیٹیلز دی ہیں کہ ہمارے ہاں پہ بیوروکریسی میں
یعنی کہ سول سروس میں، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ میں اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں شروع سے ہی، بالکل آغاز سے ہی جو ہے وہ قادیانیوں کا جو ہے وہ غلبہ رہا ہے اور ہولڈ رہا ہے. اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت قادیانیوں کے خلاف نہیں بولتی. اگر بولتی ہے تو بھی صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ جھوٹا تھا، وہ بدکار تھا اور وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، ٹوائلٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. اس سے زیادہ ہمارے علماء کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر ممبر رسول پہ بیٹھ کے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ 1947 سے لے کر اب تک انہوں نے تبلیغ کتنی کر دی ہے، اور ریاست پاکستان کے ہر ادارے پر وہ قابض ہیں. ہمارے قومی ہیروز میں سے 90% قادیانی ہیں. اور یہ کہ پاکستان کے اداروں کو کس طرح مرزائیوں سے پاک کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی طریقہ، کوئی موڈس آپرینڈی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے پاس نہیں ہے. وہ کچھ جانتے نہیں اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ اس پہ خوش ہیں، نارمل ہے، انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے. کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ ایم عالم پیدائشی قادیانی تھا، اور قادیانوں کے بڑے بڑے جلسوں میں، قادیان میں اور روا میں جا کے سالانہ جلسہ جب ہوتا تھا تو اس میں وہ خلیفے کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کیا کرتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. یہ بتاتا تھا کہ یہ غلام احمد، یہ جو ایم عالم ہے، یہ اس کا باپ بھی قادیانی تھا، اس کا نانا دادا اوپر کی طرف اب جتنا ٹری ہے اس کا فیملی ٹری آپ دیکھیں وہ قادیانی تھے سارے. انہوں نے کبھی بھی اور 70 کی دہائی میں اس بات کی سنی تھی کہ وہ قادیانی ہے. اس کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ اس کی قبر پہ کروڑوں سلام ہو، کہ اس نے جب وہ ایک منٹ میں 5 انڈیا کے جہاز گرائے، تو کراچی یونیورسٹی میں ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا جی 5 کیسے جہاز گرائے جا سکتے ہیں. اور واقعی یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ کیسے گرائے جا سکتے ہیں. اور اس کے جواب میں اس نے ایم عالم نے سوال کہ کیسے گرائے، یہ ماننے میں نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ اس وقت میری فرشتوں نے مدد کی اور میں نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے وہاں پہ. تو خادم حسین رضوی صاحب نے اس کو بھی مسلمان قرار دے دیا، عاشق رسول قرار دے دیا. اور جب ان کو اس کی اصلاح کروائی گئی کہ یہ قادیانی تھا تو اس کا بھی انہوں نے کسی جگہ پہ اس کو کنڈیم نہیں کیا اور اپنے خیال سے رجوع نہیں کیا. یہ تکلیف دہ بات ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہیں کہ یہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں جھوٹے، ان کے ہم وفادار ہیں. ہم ان کو ڈیفینڈ کرنا، جب آپ کسی ایسے شخص کو جس کے مسلمان ہونے کے اوپر شک ہے یا الزام ہے، جب آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یعنی کہ اگر آپ اس کو صحیح مانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہوں گے یا اعتراض کرنے والے کو ہیرو مان رہے ہوں گے. تو کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم کسی بھی غیر نبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن کریں؟ حضور نے تو فرمایا نبیوں کا نبیوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ مجھے کسی سے بڑا نہ ثابت کرو. ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ میرے بھائی ہیں، جو کوئی مجھے اس پہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر فوقیت دیتا ہے وہ جھوٹا ہے. تو آپ غیر نبی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کرے کوئی، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہو. ہم نے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیا کہ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ پاکستان میں آدھے سے زیادہ جو نشان حیدر ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے. اور الزام بھی ایسا کہ جس کے بہت سارے ایویڈنسز ہیں، ایسے ایویڈنسز ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسے ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسی کون سا کارنامہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ ان کو اتنا بڑا، جو پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے، وہ ان کو جو ہے نا وہ دے دیا گیا، عطا کر دیا گیا. ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ لاہور میں جو سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے جس کا نام اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، اس کا نام اعظم کلاتھ مارکیٹ کیوں ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جنرل اعظم برقی کون تھا. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جنرل اعظم کے نام کے اوپر اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام اعظم کلاتھ مارکیٹ رکھا گیا ہے. اور یہ جنرل اعظم برقی کون تھا؟ یہ جنرل اعظم خان برقی وہ شخص تھا جس نے 1953 کا جو ختم نبوت کی تحریک تھی اس کو پنجاب میں سے کچلنے کے لیے، اسپیشلی لاہور میں سے کچلنے کے لیے 70 دن کا کرفیو 70 دن کا مارشل لاء لگایا تھا لاہور میں، اور 10,000 سے زیادہ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا تھا. اس کے نام کے اوپر ہم نے اعظم کلاتھ مارکیٹ، نام زندہ ہے اس کا. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا نام غازی علم الدین شہید مارکیٹ ہونا چاہیے؟
کبھی کسی بیپاری جاؤ نیچے اس مارکیٹ کے اندر سارے مسلمان، زیادہ تر 90% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، لیکن کبھی انہوں نے نہ یہ مطالبہ کیا اور نہ ہی کبھی خود سے بیٹھ کے کنسنسس کیا کہ اس کے اوپر خود سے مل کے اس کا مارکیٹ کا نام تبدیل کر دیں۔ یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ وحشیانہ قتل عام کس نے کیا تھا، اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ جنرل اعظم برقی جو تھا وہ قادیانی تھا۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ 1947 کو ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، ہونے کے بعد قادیانیوں کے غلام بن گئے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان ڈیفالٹ بھی کرے گا اور اس کے حالات بد سے بدتر ہوں گے، اور بدحال، ڈیفالٹ اور کمزور پاکستان صرف اور صرف قادیانیوں کے مفاد میں ہے۔ بنیادی طور پہ قادیانی جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر، یہ سٹیٹمنٹ ہے، ایسی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میں ابھی کلپس لگا رہا ہوں اس کے اندر، آپ پوسٹیں لگا رہا ہوں اس ویڈیو میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے پوری دنیا کے اوپر جو احمد قادیانیوں کا جھنڈا ہے وہ سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ ہمیں ایک سٹیٹ چاہیے جہاں پہ ہم خلافت احمدیہ رائج کریں گے، اور وہاں پہ تمام زندگی کے شعبوں میں جو بھی ہم جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی نے بعد میں آ کے دیا ہے، جھوٹے نبی نے، اس کا ہم اطلاق کریں گے، اس کا ہم نفاذ کریں گے اور ایک ماڈل بنائیں گے، اور پوری دنیا کو پھر ہم جو ہے نا اس پہ لگا دیں گے۔ پوری دنیا میں انہوں نے پہلے دن سے یہ کوئی 10 روپے چندہ دے رہا ہے، کوئی 5 روپے چندہ دے رہا ہے، 1940 میں، 1942 میں، 1941 میں، کہیں پہ ضیاء اللہ کی بہن جو ہے وہ چندہ دے رہی ہے، اور کہیں پہ ہمارے خواجہ ناظم الدین کی بیوی لاہور رسالے کے لیے قادیانیوں کا پرچہ تھا، اس کے لیے چندہ دے رہی ہے۔ تو یہ چندہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پھیل جاؤ اور دنیا بھر سے ریونیو جنریٹ کر کے لے کر آؤ، اور سب کے سب چندہ جمع کروانے والی مشین بن جاؤ جتنے بھی احمدی ہو۔ تو اسی کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پہ چندہ دینا بہت زیادہ ضروری ترین کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے، یہ کس قسم کی سچویشن ہے؟ یہ خوفناک سچویشن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر چارلز کینیڈی کی رپورٹس دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات جان لیجئے کہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے بھی ایجنڈے پہ مرزائی ہٹاؤ پالیسی کا نام کا کوئی چڑیا موجود نہیں ہے۔ شیزان بھی قادیانی ہے اور گورمے بھی قادیانی ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ، نیوز چینلز ہوں یا اخبارات، میڈیا ہاؤسز ہوں یا صحافی، غالب اکثریت قادیانیوں کی ہے۔ پاکستان اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مرزائی تحریک سے زیادہ بڑا اور کٹھن چیلنج اسلام کو کسی نے نہیں دیا۔ یہ فتنہ مسلمہ کذاب کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا، سخت اور عالمگیر فتنہ ہے۔ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو ہم جلد یا بدیر جبراً قادیانی بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت عام آدمی کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھے، عام آدمی جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو جینز پہنتا ہے، جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، لیکن اسلام سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، یہ عام آدمی جب اس فتنے کو سمجھے اور قادیانی فتنے کی حساسیت اور سنگینی سے اور عام آدمیوں کو آگاہ کرے، لوگوں کے خیال کو بدلے، خیال کو بدلنے سے معاشرے بدل جاتے ہیں، تہذیبیں بدل جاتی ہیں، انقلاب برپا ہو جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے، بلکہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ چارلز ہینک کینیڈی ایک بہت قابل، بہت متاثر کن قسم کی شخصیت ہے۔ یہ 13 کتابوں کا مصنف ہے، اور اس نے جو میں آپ کو تحقیق پیش کر رہا ہوں اس میں زیادہ تر اسی کی کتاب سے میں نے ماخوذ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی رسائل الفضل اور لاہور، اس طرح کے جو رسالے، اسپیشلی الفضل اور تاریخ احمدیت ہے، اس میں بہت سارے یہ سارے حوالے قادیانیوں کی کتابوں سے۔ میں کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں لگا رہا جو میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں۔ 1982 کے ڈیٹا کے مطابق یہ چارلز ہینک کینیڈی اپنی کتاب بیوروکریسی ان پاکستان میں یہ سب کچھ تحریر کر رہا ہے، جس کے میں آپ کو یہ حوالے اور ترجمے پیش کر رہا ہوں۔ 1982 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں سکھوں اور ہندوؤں کی آبادی قادیانیوں سے 13 گنا زیادہ ہے، لیکن ان کو پاکستان کی بیوروکریسی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ قادیانی پاکستان میں اپنی کل آبادی سے 5 سے 8 گنا زیادہ نمائندگی رکھتے ہیں، اور یہ نمائندگی عہدے اور مقام انہوں نے کرپشن، ناانصافی اور اقربا پروری سے حاصل کی ہے۔
یاد رہے کہ 1982 تک کے بہت سے افسران اور سرکاری ملازمین نے علل اعلان اپنے مذہب کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے حقیقت میں جو صورتحال ہے وہ 1982 کے اعداد و شمار سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ یہ سب قادیانی جرنیل تھے۔ جنرل نذیر احمد 1947 میں باؤنڈری کمیشن کو جن 199 افسران کی فہرست پیش کی گئی تھی ان میں جنرل نذیر احمد کا نام بھی شامل تھا۔ کرنل مرزا داؤد احمد جو کہ غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا وہ بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ جنرل عبدالعلی ملک اور جنرل اختر حسین ملک یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں قادیانی تھے۔ ظفر احمد چودھری، میجر جنرل افتخار جنجوعہ، میجر جنرل اعجاز احمد، بریگیڈیئر اعجاز احمد خان، بریگیڈیئر وقی الزمان، میجر جنرل عبدالسعید خان، یہ سب قادیانی تھے۔ 1947 میں جن قادیانی فوجی افسران پر برطانیہ بہادر کو بہت زیادہ اعتماد تھا ان میں میجر ملک حبیب اللہ، کیپٹن نظام الدین جو کہ بریگیڈیئر محمد اقبال خان کا باپ بھی تھا، کیپٹن عمر حیات، میجر جنرل ناصر احمد چودھری شامل تھے، جبکہ میڈیکل کور میں ڈاکٹر میجر شاہ نواز، کمانڈر ڈاکٹر عبداللطیف جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دور کا یہ ڈاکٹر تھا، کمانڈر تھا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں لیفٹیننٹ جنرل محمود الحسن اور میجر جنرل ڈاکٹر محمود الحسن نوری یہ سب قادیانی تھے۔ میجر سید مقبول احمد جو جنرل ضیاء کا ساتھی تھا اور ISI کے بانیوں میں سے ایک تھا، ان کے فاؤنڈرز میں سے وہ ایک تھا۔ ناصر احمد فاروقی بھی قادیانی تھا اور 1959 سے 1969 تک صدر ایوب خان کا وہ پرنسپل سیکرٹری رہا۔ 1965 کے الیکشن میں وہ چیف الیکشن کمشنر تھا اور ان انتخابات میں تاریخی دھاندلی کی گئی تھی۔ 1970 کے الیکشن بھی اسی نے کروائے تھے کیونکہ یہ اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر تھا، یہ قادیانی تھا۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں یہ الزامات ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں ان میں سے جو زندہ ہیں یا ان کے اولادوں میں سے جو زندہ ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ بتائیں کہ نہیں جی ہم پکے عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ ہی کوئی مجدد، اور ہم غلام احمد قادیانی کو کذاب مانتے ہیں، جھوٹا مانتے ہیں، اور اس کے جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ کفر پہ مبنی ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جہنم کا کتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی قادیانی نہیں ہے تو اس کو کیا تکلیف ہے یہ بات ڈکلیئر کرنے کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ اس کے بعد کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر اس طرح کے سارے الزامات ہیں جو کہ بہت سنگین ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی صفائی نہیں پیش کی اپنی۔ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یہ پوری دنیا میں، یہ افریقہ میں بھی ہیں، یہ الجیریا میں بھی ہیں، اور یہ امریکہ میں بھی ہیں، یہ سویڈن میں بھی ہیں، یہ کینیڈا میں بھی ہیں، یہ جرمنی میں بھی ہیں، اور یہ وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ وہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں۔ عرب کنٹریز میں بہت سارے عرب جو ہیں وہ قادیانی ہو رہے ہیں اور احمدی فرقے میں احمدی اس خاص قسم کے گمراہ ٹولے میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو خالی مینار، کسی بھی عبادت گاہ کا مینار توڑنا ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئے سرے سے ٹروتھ بیس اپنی اس ہسٹری کو ری رائٹ کریں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ بینک ہو یا IMF یا اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں جو مسلمان نام کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا ڈائریکٹر لیول کے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سب قادیانی ہیں۔ دیکھیں، اس خوف کے بت کو توڑنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی خوف زدہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو بے خوف ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو دلیر ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کسی نے رہنا نہیں ہے۔ پستول سے، بندوق سے، مال و دولت سے، اسر و رسوخ سے، بدماشوں سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اگر آج اللہ سے ڈریں گے تو کل قیامت والے دن ہمارے لیے ہم اللہ کے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ اگر آج ہم بھوک سے ڈر گئے، دہشت گردی سے ڈر گئے، آج ہم قادیانیوں سے ڈر گئے، آج ہم کلمہ حق بیان کرنے سے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، ہم نے ڈنڈی ماری،
تو پھر سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ آئیے، پاکستان میں سب سے بڑی جو اسلام کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے، ان بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بہت سارا تجربہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو سب سے بے حس لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ ضمیر فروش لوگ ہیں، وہ ہمارے نام نہاد یہ علماء سو ہیں۔ اور علماء سو میں ایسے لگتا ہے کہ شاید 100 میں سے 110 لوگ ہی علماء سو ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ان کا ضمیر جاگتا نہیں ہے۔ یہ مال بنانے کے چکر میں ہیں، یہ مدرسہ بنانے کے چکر میں ہیں، یہ مسجد بنانے کے چکر میں ہیں، یہ آستانہ بنانے کے چکر میں ہیں، یہ عرس کھیلتے رہتے ہیں، یہ عرس بنانے میں مصروف ہیں، یہ مدنی چینل چلانے میں مصروف ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے حقیقی کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک دفعہ پاکستان یا بنگلہ دیش بھی قادیانی اسٹیٹ بن جائے تو بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر امریکہ، اگر عرب کنٹریز میں سعودی عرب سمیت کوئی اور بھی احمدی اسٹیٹ بن جائے تو ان کو اس بات سے بھی کوئی پریشانی نہیں، وہ اس سے بھی ان کا ضمیر جاگے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر پہرا دینے کی بات کریں گے اور چاہیں گے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز میں سے مرزائی ہٹاؤ تحریک جو ہے اس کو مرزائی ہٹاؤ تحریک کا حصہ بنیں، یا مرزائیوں کو ہٹانے کی بات کریں اور اہم کی پوسٹوں پہ جس طرح وہ پہنچ گئے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کریں۔ یہ علماء چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کے ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے، نہ ہی پیروں کے ایجنڈے پہ ہے۔ وہ پیران عظام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے کے سبق پڑھتے رہیں اور تہجدوں اٹھ کے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اور وہ یہ وہی والی بات ہے کہ سائیں آہو ہیں تو آپ ہمارے پیر، لیکن اپنا گھوڑا خود ہی باندھو۔ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کے ساتھ، ان کا کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے کہ جس میں یہ چاہتے ہوں کہ اگر کوئی اسلام کو کوئی چیلنج درپیش ہے تو اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے یا اس کو شکست دی جائے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، امید عام آدمی سے ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ ریولٹ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ یا تو اس میں وہ لوگ سامنے آئیں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ آ کے یہ بتائیں کہ یہ ہم نے نہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور نہیں تو پھر اگر یہ حقیقت ہے اور سب زیادہ سے زیادہ مسلمان جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے یا چل جاتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو، اس کے اوپر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، میری بات نہ مانیں، تحقیق کریں۔ آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب وہ 1974 کا اگر مئی کا ربوہ کا ٹرین کا سانحہ ہو یا 1953 کی تحریک ختم نبوت، یہ سارا کچھ ڈیٹا تو نیٹ پہ گوگل پہ موجود ہے نا۔ گوگل چاچا کو آپ ٹچ کریں تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قسم کے اخلاق کے یہ لوگ تھے، یہ دیکھیں کہ کتنی خوفناک تحریک ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک 34-35 کے قریب لوگوں نے مسلمہ کذاب سمیت نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا، اور ان میں سب سے سخت ترین جو جنگ ہوئی حضور کے اسلام پھیلانے کے بعد، نبوت کے بعد، مدینہ میں حکومت قائم کرنے کے بعد جو سب سے خطرناک ترین جو جنگ ہوئی وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، جس میں اس کی طرف سے 60,000 لوگ کھڑے تھے، ادھر بھی جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے 12,500 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، پھر جا کے اس فتنے کو کچلا جا سکا۔ اس طرف اب کیا ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تاریخ اور ان کا طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو سب سے مسلمہ کذاب سے بھی زیادہ خوفناک ترین جو فتنہ ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کو بس 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی ٹوائلٹ میں مر گیا تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے علماء کے اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات کرے بھی تو اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ آخری وہ لاسٹ ایکشن ہیرو جو تھے اس شعبے پہ جنہوں نے کام کیا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب تھے۔ اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کسی بڑی ایکٹیویٹی کسی کی وہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا، کہتے ہیں یار یہ اگر علماء سمجھدار ہوتے اور چاہتے اور ان کی سمجھ میں آ جاتا اور یہ ان کو سمجھ آ گیا ہوا تھا، اگر یہ چاہتے تو اٹھ کے اس کو مار دیتے۔ اس وقت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مرتد تھا، اس کو قتل کر دیتے، زیادہ 2-4 لوگوں کو پھانسی لگ جاتی، یہ فتنہ تو ختم ہو جاتا۔ لیکن علماء نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا۔
جس طرح کچھ ریاستیں ہوتی ہیں وہ کچھ مسائل کو سلگتا ہوا رکھتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر ان کی دکانداری چل رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ختم نبوت کی جو دکانداری ہے وہ قادیانیوں کے زندہ رہنے کی وجہ سے، پھلنے پھولنے کی وجہ سے چلتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو کلرجی ہے اس کو فنڈنگ ملتی ہے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی فانی ہے. ہم موت سے نہ ڈریں. خوف زدہ لوگ بھی مر جاتے ہیں اور بے خوف لوگ بھی یہ سوچیں کہ ہم کل قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. بھوک، مہنگائی، دہشت گردی، بیماری اور غربت نے بھی ہمیں مار ہی دینا ہے. کیوں نہ ہم جد و جہد کرتے ہوئے مر جائیں؟ کیوں نہ ہم یہ کہتے ہوئے مر جائیں کہ جو کچھ بھی ظلم ستم اس وقت پوری ریاست پاکستان میں قادیانیوں نے مچا رکھی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے، اس کے سب ادارے ہمارے ہیں، اور ان سب کے بڑے سارے مسلمان ہونے چاہیے. ان سب اہم پوسٹوں کے اوپر جب ہندو، سکھ اور دیگر مذہب کے لوگ اوپر نہیں آ سکتے تو قادیانی کیسے اوپر آ سکتے ہیں؟ یا کیوں آئے ہیں تو ان کو یہ ریٹریو کریں اس پوزیشن سے. ایسا پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں عام آدمی سے. وہ میرا کویسچن یہ ہے، دیکھیں ہم سب اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. شفاعت سے مراد ہے اللہ سے یہ سفارش کریں گے کہ ان کو بخش دیا جائے اور جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کیا جائے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غلام احمد قادیانی کذاب کی شفاعت چاہیے قیامت والے دن، یا یہ شفاعت کی امید ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی توقع رکھتے ہیں اور ان سے یہ امید رکھتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ.